आगे सब लोग आगे ऐसा लग रहा है कि वहाँ देख रहे हैं अपने। हाँ तुम्हें कहाँ सैमसंग याद आ रहा है? चलिए मदीना चल रहा है, सैमसंग याद आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्रा आपको समझ में आ गया, हज आपको समझ में आ गया। हज 5 दिन असल है, एक दिन 13 तारीख का बड़ा दिन है। 8 तारीख को मिना में सिर्फ तैयारी करनी है। 8 तारीख की रात को निकल जाएंगे, 9 तारीख को किसे पहुंचेंगे? अरफात पहुंचेंगे। अरफात में 3 बातें याद रखना। एक बात यह है कि जोहर के वक्त से अरफात का वक्त गुजर शुरू होता है और दूसरे दिन फजर तक भी रहता है। उस दिन रात में फजर तक भी रहता है, वो फर्ज है, उसकी चक्कर में ना। जोहर के वक्त से लेकर गुरूब आफ्ताब तक का वक्त कहाँ रहना है हमको? अरफात में। एक बात, जोहर और असर जोहर के वक्त पढ़ना है। 2 बातें हैं। मगरिब से पहले अरफात नहीं छोड़ना है। तीसरी बात है। चौथा काम हम जो है वो सिर्फ दुआ है। हो गया, अरफात हो गया। रात में हमको पहुंच जाना है मुजदलिफा। मुजदलिफा में याद रखने की बातें, मुजदलिफा की बाउंड्री में रहना रात में। 72 से ज्यादा कंकरियां चुन लेना, अपने पास रख लेना। फजर के वक्त से लेकर तुलुए आफ्ताब तक का वक्त वहां रहना क्या है? वाजिब है। तुलुए आफ्ताब से पहले चले गए तो क्या देना पड़ेगा? दम देना। इतनी बातें काय के लिए है वहां। एक चीज क्या है? इशा के वक्त पहले मगरिब, उसके बाद इशा, वहां पर पढ़ना। मगरिब अगर पहले पढ़ लिए, मुजदलिफा पहुंचने से पहले पढ़ लिए, तो मगरिब की नमाज फिर क्या करना पड़ेगा? मुजदलिफा हो। अब हम आ गए 10वीं तारीख को सुबह में। 10वीं तारीख में हमको अहम काम 4 है। उस दिन का पक्का काम उसी दिन करना है। जमरे उक़बा, वो इशराक से लेकर दूसरे दिन फजर तक का टाइम उसके लिए है। उसका टाइम कहां तक है? इशराक से लेकर कहां तक है भाई? फजर तक। फजर से पहले तक भी कर सकते हैं। वो एक काम क्या है? आखिरी शैतान को 7 कंकरियां मारना। उसी दिन चाहे तो और 3 काम भी कर सकते हैं। वो क्या है? कुर्बानी देना, हलक कराना, तवाफ ज़ियारा करना। लेकिन कुर्बानी देने से पहले क्या नहीं करा सकते? हलक करा। अगर उस दिन नहीं हुआ तो दूसरे दिन हलक कराएंगे, कुर्बानी देंगे, हलक कराएंगे। और उस दिन जवाल से यानी जोहर के वक्त के बाद से लेकर फजर तक उस दिन तीन शैतान को क्या मारना? कंकरियां मारना। असल काम उस दिन का कौन सा? 3 शैतान को क्या मारने का था? पहले शैतान को मारे,
बगल में हटकर दुआ करे, दूसरे शैतान को मारे, बगल में हटकर दुआ करे, तीसरे शैतान को मार के सीधा चले। तवाफ ज़ियारा रुका हुआ है तो उस दिन जाके क्या कर लेना, तवाफ ज़ियारा कर लेना। तवाफ ज़ियारा के साथ सही करना क्या है, जरूरी है। तवाफ भी करना सही, फिर कर को फिर वापस कमरिया को नहीं जाना, कहां को आना, मीना को। 12 तारीख को फिर जोहर से लेकर फजर तक किसी भी वक्त तीनों शैतानों को क्या मारना, उसी तरह पहले दिन मारे उस तरह करते रहना। हमारे हज का वक्त क्या हो गया, क्या काम पूरा खत्म हो गया। 13 तारीख को रुकना सुन्नत है, हमको रुकना तय कर लेना। वो एक दिन वो तुलुए आफ्ताब के बाद ही मार सकते हैं, जोहर तक इंतजार करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। यहां तक का हज खत्म हो गया। एक बात सुन लो, जो लोग पैसे बांध चुके हैं, आप कुर्बानी दे रहे हो, आप जाकर दे रहे हो तो आपको टाइम मालूम है। जो लोग हज कमेटी को क्या बांध चुके हैं, पैसे बंधन, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बोले तो उन्हें अभी कुर्बानी करिया की नहीं करिया की करको एक परेशानी। उन्हें तुमना टाइम देता है, कब हम 10 तारीख की शाम तक तुम्हारी क्या मारोगे, क्या करोगे, कुर्बानी। तुम्हें 10 तारीख को हलक कराने को, क्या कराने को, क्या उतना जल्दी एहराम खोल डालने की वैसी क्या जरूरत पेश आ रही है। आप लोग एहराम ही में रहो, जो लोग ये कर चुके हैं। 11 तारीख की जोहर तक एहराम में रहो। 11 तारीख की अगर 10 को नहीं करे तो 11 की जोहर तक तो उन्हें कर लेता, तो तुमना एक यकीनी ये मिल जाएगा कि अब तक तो क्या होगा। तो 11 तारीख की जोहर को क्या करो, तुम्हें हलक करा को क्या करो, एहराम करो। कौन क्या बंदा नहीं, उन्हें जो टाइम दे रहा है वो टाइम का तुम्हें ये ना करो, उस टाइम से थोड़ा सा क्या बढ़ा डालो, टाइम को 6-7 घंटे बढ़ाकर क्या करो, खोलो। इंशाल्लाह आपकी परेशानी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। आगे बात समझ में। एक तवाफे विदा बाकी रह जाता है, वो वाजिब है, तो जाने के दिन उसको तवाफे विदा करना है, आपका हज क्या होगा, खत्म होगा। अब 2 तरह की बातें, जो लोग पहले जाते हैं उनको मदीने लेकर चले जाते हैं, थोड़ा देर से जाते हैं उनको मक्के जाते हैं। आप लोग शायद सीधा मक्के जा रहे हैं। मक्के जाने वालों को हज हुआ फौरी तौर पर उन्होंने कहां ले जाते हैं, मदीने मुनव्वरा से। अब मदीने मुनव्वरा का सफर क्या है, मदीना क्या है, अल्लाह हमको समझ की तौफीक। बहुत से लोग तुमको समझाएंगे मक्का हो गया, हज हो गया, मदीने जाना हज का कोई ये मसला नहीं है। यहां से जाए तो घर को जाना चाहे तो जा सकते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, जिसने हज किया बाहर से आकर और मेरी जियारत के लिए नहीं आया, उसने मेरे ऊपर जुल्म किया। वहां तक आकर जिनके सदक़े हम पहुंचे हैं उनके यहां मुलाकात के लिए बगैर जाएंगे। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुन लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी, लेकिन वफात हमारी वफात में उनकी वफात में बहुत बड़ा फर्क है। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया की एक वफात उनकी हुई है, लेकिन वो अपने कब्र अतहर में बाहयात है, वो जिंदा है। और वो कैसे हैं, यहां की तरह नहीं, वो एक जन्नत है। जन्नत में बाद में जाया जाएगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह आराम फरमा रहे हैं वो जन्नत का टुकड़ा है। तो वो जन्नत के में जो अंदाज से रह सकते हैं वो हैं। इसीलिए कहा गया, जो शख्स यहां से बैठकर दुनिया के किसी भी कोने से दरूद पढ़ता है और सलाम पढ़ता है, अल्लाह ताला ने ऐसे फरिश्तों को पैदा किया है जो घूमते रहते हैं। जिसने भी दरूद पढ़ा, जिसने भी सलाम पढ़ा, हफ्ते में एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचते हैं
اس کا نام لیتے ہیں، اس کے باپ کا نام لیتے ہیں اور لے کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی فلاں شخص نے آپ کے دربار میں سلام پیش کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا سب سے آسان ذریعہ کثرت درود ہے۔ جتنا تم درود پڑھو گے اتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھو گے، اللہ تعالیٰ 10 گناہوں کو معاف کریں گے، 10 نیکیاں لکھیں گے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے بہت سے ذکر کرنا ہے، آپ پر کتنا درود پڑھو؟ اس نے پوچھا 1/3 کر لوں، 1/3؟ کہا کہ ہاں اتنا کر لینا، اور تھوڑا زیادہ کر سکتے ہو تو کر لینا۔ کہا کہ آدھا ذکر پورا درود ہی کر دوں؟ کہا کہ بہت اچھا ہے، کر لینا، اس سے بھی رتی زیادہ کرنا تو کر لینا۔ کہا کہ 2/3 کر دوں؟ کہا کہ بہت اچھا ہے، کر لینا، اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہو تو کرنا۔ اس صحابی نے کہا کہ پورا ذکر آپ پر درود ہی کر دوں؟ کہا کہ تب تو دنیا کے ہر غم سے، ہر پریشانی سے تم محفوظ ہو جاؤ۔ تو درود کی کثرت کرو۔ اب مدینے کے یہاں سے جانے کے لیے لبیک کی کثرت، اب مدینے جانا شروع کرے درود کی کثرت۔ اور یہ سوچو تم اے سی بس میں جا رہے ہو، اور اے سی بس میں جا رہے ہو، اچھے روڈ میں جا رہے ہو، پیٹ کا پانی بھی ہلتا نہیں۔ یہ بھی کوئی مدینے کا سفر ہے؟ ہم جیسے کمزوروں کے لیے مدینے کا سفر ہے۔ تھوڑا سا تصور کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مکے سے مدینے گئے تھے، کیا تکلیف اٹھا کر گئے تھے، وہ یاد تازہ کرو۔ نکلے تھے مکے سے، غارے ثور میں جا کر چھپے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دن کھانا لے کر بھیجتی تھی۔ غار میں چھپ گئے تھے، لوگ ان کو پکڑنے کے لیے تلاش کر رہے تھے۔ 3 دن وہاں رہے، وہاں سے نکلے، سمندر کے کنارے کنارے ہوتے ہوئے کہاں پہنچے؟ مدینہ منورہ پہنچے۔ تم آج کل جو روڈ ہے وہ روڈ اسی راستے پر ہے جس راستے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی۔ یہ بس میں ایسا ہے، یہ ڈرائیور ایسا ہے، یہ حج کمیٹی ایسا کر دی ہے، کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ حقیقی عشق تو یہ تھا کہ تم پیدل چلتے، حقیقی عشق تو یہ تھا کہ تم غار ثور کو جاتے، پھر وہاں سے نکلتے، کنارے 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 چلتے۔ یہ حقیقی عشق تھا۔ بس میں بیٹھ کر کے تم کو درود پڑھنے سے پریشانی ہو رہی ہے اور 50 شکایت کرتے ہو جا رہے ہیں۔ مدینے پہنچے تو مدینہ جس طرح سے میں نے حرم دکھایا، حرم شریف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ، حضرت ابراہیم نے دعا کی تو نے مکے کو حرم بنا دیا، میں دعا کر رہا ہوں مدینے کو حرم بنا دے۔ وہد پہاڑ سے لے کر ایک پہاڑ ہے جبل عیر، اس پورا علاقے کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنا دیا۔ وہاں پر بھی شکار کرنا صحیح نہیں ہے، وہاں کے درخت اکھاڑنا صحیح نہیں ہے۔ اب مدینے پہنچے، ادب کی جگہ ہے، خدا نخواستہ بے ادبی کرنا، سن لو، اللہ قرآن نے کہا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر خدا نخواستہ تھوڑی بھی بے ادبی ہو گئی، تم حج کیے ہو، تم نماز پڑھے ہو، کیا پڑھے ہو، سب غارت ہو جائے گا اور تم کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ یہ بہت زیادہ ادب کی جگہ ہے، پورے ادب کے ساتھ ہم کو جانا ہے۔ اب یہ تمنا لے کر جانا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر باحیات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچتے ہیں تو کیسا پہنچتے ہیں؟ صحابہ
مجلس میں پہنچتے تھے تو کیسا جاتے؟ ہر دن ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ہر دن مجلس میں جا رہے ہیں، صحابہ شکر ادا کر کے جاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، کچھ صدقہ کر کے جا رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے موقع دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا رہا ہوں. کیا کر کے جاتے تھے؟ صدقات کر کے جاتے تھے. اب تم بھی جاؤ، مدینہ منورہ پہنچے، سیدھا کمروں میں جاؤ. اب یہاں پر مدینہ، حرم مدینہ، مدینے کے فضائل ابھی بتایا، مسجد نبوی میں جانا، مسجد قبلہ ہے اسے جانا، جنت البقیع. اب اس کو سنو، یہ جس طرح سے وہاں دکھایا تھا میں نے حرم کے حدود، یہاں پر اس طرح سے ڈالا گیا ہے. کہاں سے کہاں حرم؟ دیکھو یہ جبل عیر ہے، جبل عیر بولا نا میں نے، یعنی عیر ماؤنٹین. اب یہ مسجد نبوی ہے، اس مسجد نبوی میں یہ روضہ اطہر کی جگہ ہے. دیکھو یہ اس جگہ پر روضہ اطہر، ابھی ہم بتاتے ہیں تھوڑا سا، یہ بتا دیا میں نے آپ کو. اب یہ ہے مدینے کا اوپر سے لیا ہوا نقشہ. یہ مسجد نبوی ہے، قبلہ ادھر ہے، تو دیکھو قبلے کی طرف ہی روضہ اطہر ہے. دیکھو ادھر یہ جنت البقیع ہے. مکے کے شمال میں مدینہ ہے، تو مدینے کے جنوب میں کیا ہوگا؟ مکہ ہوگا. مکہ کدھر ہوگا؟ قبلہ کدھر ہوگا؟ مکے کے جنوب میں. یہاں قبلہ، ہمارے ہاں ہندوستان میں قبلہ کدھر ہے؟ مغرب کی طرف، لیکن مدینے سے جنوب کی طرف. آگے بس. اور دیکھو یہ جنت البقیع ہے، یہاں روضہ اطہر ہے، یہاں سے ہی جاؤ گے تو یہ جنت البقیع مل جائے گا. یہ کنگ فہد گیٹ ہے، یہ سارے گیٹس ہیں، اس کو ہم چھوڑتے ہیں آگے. یہ سب، یہ مارکیٹ ہے ابھی سامنے، یہ مارکیٹ ہے جس میں آپ کو نہیں جانا ہے، یہ مارکیٹ ہے جس میں آپ کو نہیں جانا ہے. اب دیکھ لو، یہ ہے مسجد نبوی، یہ ہے جنت البقیع، یہ ہے مسجد جمعہ. بتاتا ہوں کیا. دیکھو یہ مسجد جمعہ ہے، یہ ہے مسجد قبلہ، سوری قباء، یہ مسجد قباء. بتاتا ہوں کیا ہے. مسجد قباء مسجد حرام سے 2 کلومیٹر ہے. کتنے؟ 2. پیدل جا سکتے ہو 2 کلومیٹر. یہ مسجد قبلتین ہے. کیا ہے بتاتا ہوں. دیکھو یہ مسجد الفت ہے. یہ بھی کیا ہے بتاتا ہوں. دیکھو یہ دیکھو احد پہاڑ ہے، یہ احد پہاڑ ہے، یہاں دکھ رہا ہے، یہیں احد کی جنگ ہوئی تھی. یہ سامنے جو میدان دکھ رہا ہے، یہیں احد کی جنگ ہوئی تھی. وہ بھی بتاتا ہوں. یہاں سے لے کر یہاں تک 2.5 کلومیٹر. یہ ہے ذوالحلیفہ. بتاؤ ذوالحلیفہ کیا ہے؟ گڈ، ویری گڈ. پاس سب لوگ جاؤ. گڈ، بہت اچھا. اب یہاں یہ اس سے ابیار علی بولتے ہیں آج کل. یہیں سے آپ دوبارہ واپس اگر مکے کو جانا تو احرام کہاں سے بننا ہے؟ یہاں سے بننا ہے. تقریباً 6 کلومیٹر کی دوری پر ہے.
اسلامک یونیورسٹی ہے یہاں پر، یہ ہو. اب اس کو تھوڑا سا پھر واپس جاؤ، میں یہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مسجد نبوی، یہ مسجد نبوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مکے سے آئے تو دیکھو یہاں پر آئے، کہاں؟ یہ ایک بستی تھی مدینے سے باہر، یہاں آئے اور یہاں پر تقریباً 15 دن کیا رہے، موجود رہے. یہاں پر سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، وہ مسجد قباء. اور یہاں کے لوگوں کی، یہ بستی کے لوگوں کی تعریف قرآن نے کی، فیہ رجال، اس کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ پہلی مسجد بنی یہاں پر، اس کا نام مسجد قباء ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص جمعرات کے دن مسجد قباء پہ جا کر کیا کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے. جمعرات شرط ہے، جمعرات کا لفظ ہے، کبھی بھی جا سکتے. تو حضرت عمر، دوسرے صحابہ، بعض صحابہ کا معمول تھا کہ کیا کرتے تھے، مدینے میں رہتے تھے لیکن مسجد قباء میں جا کر کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے. اب 15 دن رہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف چلے. یہاں پر ایک قبیلہ رہتا تھا، دیکھو اس جگہ پر، اس کا نام تھا بنو سلیم. کیا نام؟ اس قبیلے میں جا کر رہے کچھ دن، وہاں رہے، سیدھا مدینے کو نہیں گئے، وہاں جا کر رہے. وہاں رہے تو حکم اترا جمعہ کی نماز کا. تو یہاں پر پہلا جمعہ قائم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی کو مسجد جمعہ کہتے ہیں. یہ مسجد قباء ہے، یہ مسجد جمعہ. اسی لیے مسجد جمعہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں پہلا جمعہ یہی پڑھا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا یہ مسجد قباء ہو گیا. پھر یہاں سے نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینے آئے. اس وقت تک سارے قبیلوں میں دین پہنچ چکا تھا، اور دین پہنچنے کی وجہ سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے میں مہمان بن جائے. لوگ راستے میں رو لگا کر کھڑے ہوئے تھے، اور ہر ایک سردار آ کر ملتا تھا کہ اللہ کے نبی ہم کو مہمان نوازی کا کیا دے دیجیے، موقع دے دیجیے. لوگ اونٹی کو پکڑ لیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قلوہا انہا معموہا، کہا کہ اس اونٹی کو پکڑو نہیں، چھوڑ دو، اللہ نے اس کو بتا دیا ہے کہاں بیٹھنا ہے. تو وہ اونٹنی چلتی رہی. ہر ایک دیکھتا تھا شاید ہمارے یہاں بیٹھے گی، ہمارے یہاں بیٹھے گی. بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے مالدار سب تھے. جاتے جاتے یہاں پر جب آئے، ایک صحابی کا گھر تھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ. نیچے اور اوپر 2 گھر تھے، ایک ہی کمرہ، اوپر ایک کمرہ. اور جو چھت تھی وہ چھت بھی مٹی کی تھی. وہاں پر جا کر اونٹنی بیٹھ گئی. حضرت ابو ایوب انصاری دوڑ کر آئے، سامان کو اندر رکھا. اب اوپر کون ٹھہرے گا، نیچے کون ٹھہرے گا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اوپر ٹھہر جائے، میں نیچے، ہم لوگ نیچے ٹھہریں گے. اس لیے کہ آپ نیچے ٹھہرے، ہم اوپر ٹھہریں گے تو بے ادبی نہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، لوگوں کی سہولت کے لیے میں نہیں نیچے ٹھہروں گا، تم اوپر ٹھہرنا. تو ہر دن مہمان نوازی ہوتی تھی. اب اس کو روکتا ہوں، آگے جاتا ہوں. سامنے ایک زمین پڑی ہوئی تھی جس میں کھجوریں سکھائی جاتی تھی. اس میں کچھ قبریں تھیں، تو یتیم بچوں کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس پر پڑی. بلایا کہ یہ کس کی زمین ہے؟ کہا کہ 2 یتیم بچوں کی
کیا؟ کہا کہ ان کو بلاؤ. ان کو بلایا, کہا کہ اگر تم اس کو دے دو تو ہم اس کو مسجد بنانا چاہتے ہیں. تو وہ اچھل گئے, کہا کہ اللہ کے نبی ہم دینے کے لیے تیار ہیں. کہا کہ ایسا نہیں, پیسے لے کر. کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیسے لے کر نہیں, ہم دینے کے لیے تیار ہیں. کہا کہ تم نابالغ ہو, تم یتیم ہو, تمہاری زمین میں نہیں لوں گا. اگر میں آج لے لوں گا تو قیامت تک نہ جانے کتنے یتیموں کا دین کے نام سے لوگ پیسہ لے لیں گے. ان کو پیسہ لے لیں گے. روایتوں میں آیا ہے کہ 700 دینار اس کا کیا رکھا گیا, قیمت رکھی گئی. اب بڑے بڑے صحابہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف, دوسرے صحابہ سب آ رہے تھے کہ پیسے ہم دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ کہا, اے اللہ کے نبی, اونٹی کو تیار رکھا تھا ہجرت میں آنے کے لیے, مجھے معلوم تھا آپ مسجد بنائیں گے, اس کا بھی پیسہ لے کر آیا ہوں. 700 دینار میں دے دوں گا, کسی کے نہ لے آؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 700 دینار لے لیے اور زمین دے دی. ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق بھی کیسے خوش نصیب ہوں گے. وہ مسجد کی زمین انہوں نے خریدی. قیامت تک جتنی وہاں پر نمازیں ہوں گی, ساری نمازوں کا ثواب ان کو ملے گا, اور اس سجدوں میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے بھی شامل ہوں گے. کیا خوش نصیب ہو. اس کے بعد وہاں پر کچھ خبریں تھیں, اس کو نکال دی گئی اور مسجد بنانا شروع کیا. مسجد بنانے کے لیے کنٹریکٹ نہیں دیا گیا, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود محنت کیے, اینٹیں لے کر آتے تھے. جس طرح سے کعبۃ اللہ بنانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کام کیا, اسی طرح سے اینٹیں لا کر بنائی گئی. کیا تھی؟ پلر تھے کھجور کے درخت کے, اور کچی اینٹیں تھیں. چھت جو ہے کھجور کے درخت کی چھال تھی, کھجور کے درخت کی چھال تھی, اور اوپر مٹی ڈال دی گئی تھی. نیچے کا فرش تھوڑا سا جھلڈی کی ہوئی بالو تھی, جس کو بالو کو دبا دیا گیا تھا. یہ نیچے کا فرش تھا, کھجور کے تنے تھے, اوپر چھال تھے, چھال کے اوپر کیا تھا؟ مٹی تھی. یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی تھی. اس کے بغل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی کو قائم کیا, جس کا نام صفہ تھا. ایک چبوترا تھا جہاں پر پڑھنے کا نظام بنایا گیا تھا. تو صحابہ آ کر وہاں پڑھا کرتے تھے, بزنس حضور کے طریقے پر کیسے کرنا سیکھتے تھے, نماز کیسے پڑھنا سیکھتے تھے, روزہ کیسے رکھنا سیکھتے تھے, سارے مسائل وہاں پر سیکھتے تھے. وہیں حضرت ابو ہریرہ جیسے شاگرد پیدا ہوئے, وہیں حضرت معاذ ابن جبل پیدا ہوئے. دنیا کے بڑے بڑے عالم دین کہاں پیدا ہوئے؟ وہاں پر پیدا ہوئے. اب پہلی جو مسجد بنی اس کا رخ جو ہے وہ تھا بیت المقدس کی طرف, اس لیے کہ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا, ابھی قبلہ تبدیل نہیں ہوا تھا, تو بیت المقدس قبلہ تھا. اب آ کے بتاتا ہوں. دیکھو یہ مسجد ہے, مسجد قبلتین. اس کا کیا مطلب ہے؟ مسجد نبوی کا رخ بھی کدھر تھا؟ بیت المقدس کی طرف تھا. بیت المقدس مسجد نبوی کے جنوب میں تھا. کعبۃ اللہ بیت المقدس مسجد نبوی کے شمال میں تھا, کعبۃ اللہ جنوب میں تھا. نارتھ میں کعبۃ اللہ تھا, ساؤتھ میں کعبۃ اللہ تھا, نارتھ میں کیا تھا؟ بیت المقدس تھا. اب ایک سال کے بعد, ایک سال ایسی ہی نماز ہوئی اس مسجد نبوی کے اندر. ایک سال کے بعد قرآن مجید کی آیت آئی کہ تمہارا قبلہ کیا کر دیا گیا ہے؟ تبدیل کر دیا گیا ہے. ظہر کی نماز ہو رہی تھی, ظہر کی نماز سے پہلے یہ آیت اتری, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آیت پڑھ کر سنائی
اور فوراً قبلہ کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا. اس صحابہ دوڑے سارے جگہ پر جہاں جہاں مسجدیں ہیں بتانے کے لیے قبلہ تبدیل ہو گیا. ایک صحابی دوڑ کر یہاں آنے لگے تو ظہر کی نماز کھڑی ہو گئی تھی. 2 رکعت مسجد نبوی کی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کیا کر چکے تھے؟ پڑھ چکے تھے. تو اس صحابی نے نماز ہی میں اعلان کیا کہ لوگوں قبلہ تبدیل ہو کر کس کی طرف ہو گیا ہے؟ کعبۃ اللہ کی طرف ہو گیا ہے. بھئی نماز پوری کریں گے، پوچھیں گے کیا مسئلہ؟ نہیں، قرآن کی بات آئی، نبی کی بات آئی، چون چرا کچھ نہیں. نماز ہی کے اندر امام واپس الٹا آتے ہیں، ایسے ادھر کھڑے ہوتے ہیں اور کس طرف رخ کر لیتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کی طرف کرتے ہیں. پوری صفیں ایسی ہی پلٹ جاتی ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتی ہیں. 2 رکعت نماز کس کی طرف؟ بیت المقدس کی طرف. 2 رکعت نماز کعبۃ اللہ کی طرف اسی مسجد میں ہوئی تھی. اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. دیکھو یہی مسجد ہے، یہ مسجد فتح. یہ جو علاقہ ہے یہاں پر ایک جنگ ہوئی تھی جس کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے پورے عرب کے جتنی قومیں ہیں وہ ساری ایک ہو گئی تھی، اکٹھا ہو گئی تھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتی تھی. جس طرح اس وقت ملک کے اندر مسلمانوں کے خلاف ساری قومیں ہونا چاہتی ہیں، لیکن کچھ نہیں بگڑے گا اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر باقی ہیں. سب یہ ہو گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب ایک ہو گئے ہیں اور ہماری تعداد کم ہے. 3000 کی تعداد تھی، 10,000 سے زیادہ کا لشکر آ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک خندق کھود دی تھی. 2 پہاڑوں کے درمیان خندق کھود دی تھی تاکہ لوگ ڈائریکٹ ادھر سے یوں نہ آنے پائیں. تو اس خندق کی جگہ پر یہ کچھ مسجدیں بنی ہوئی ہیں جہاں جہاں جس کو کھڑا کر دیا گیا. حضرت علی کچھ جگہ ایک جگہ کھڑے تھے، حضرت ابو صدیق کئی جگہ کھڑے ہوئے تھے. تو کھڑے ہو کر جہاں لڑائی ہو رہی تھی تو اس جگہ کو یہ مساجد الفتح کہا جاتا ہے. یہاں پر جنگ ہوئی لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ہوا بھیجی جس سے دشمن کے سارے چیزیں اکھڑ گئیں اور ان کی ہمت ٹوٹ گئی اور یہاں سے کیا ہو گئے؟ چلے گئے. اس کے بعد یہ دیکھو یہی یہ میدان ہے جہاں پر جنگ ہوئی تھی. اب یہ احد ہے. میں نے دیکھا یہ احد کا پہاڑ ہے. میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو یہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر جا کر فوٹوز لے رہے ہیں، بیوی کے ساتھ کھڑے ہو فوز دے رہے ہیں. کس جگہ فوز دے رہے ہیں؟ کیا کرنے چاہتے ہیں؟ اس پہاڑ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبل احد نحبہ ویحبنا. دنیا انسان کیا مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ یہ جبل احد وہ ہے جو خود ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہاں پر جنگ ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پیشانی کے اندر 2 کڑے چپ گئے تھے. 70 صحابہ یہاں پر کیا ہوئے تھے؟ شہید ہوئے تھے. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا شہید ہوئے. ہندا جیسی یہ وحشی غلام نے ان کے اوپر سینے میں نیزہ مارا تھا، ان کے کلیجے کو نکالا تھا، ہندا کے حوالے کیا تھا، اس نے چبا دیا تھا کلیجے کو. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر شہید ہوئے تھے جن کے پاس کفن کا کپڑا نہیں تھا. عبداللہ ابن جہش اور حضرت سعد تھے یہاں پر. عبداللہ ابن جہش کی خبر ہے، جو عبداللہ ابن جہش صبح میں احد کا میدان قائم ہونے والا تھا. رات میں انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ لگتا ہے کہ آج دعا قبول ہونے والی ہے. دوست جو تم چاہتے ہو تم دعا کرو، میں آمین کہتا ہوں. میں چاہتا ہوں تم آمین کہنا. تو حضرت سعد نے دعا کی تھی کہ اللہ کل جنگ ہو، ایک بہادر کوئی سامنے آئے، میں اس کے ساتھ لڑوں.
وہ مجھ پر حملہ کرے، وہ میرے اوپر حملہ کرے، پھر میں اس پر حملہ کروں، وہ مجھ پر حملہ کرے، پھر میں اس کو قتل کر دوں۔ انہوں نے کہا آمین۔ سعد نے کہا کہ اب دوست تیری باری۔ کہا کہ اللہ صبح کو اٹھنا تو جنگ کے میدان میں ایک بہادر میرے سامنے آئے اور میں اس پر حملہ کروں، وہ مجھ پر حملہ کرے، پھر میں اس پر حملہ کروں، وہ مجھ پر حملہ کرے اور میں شہید ہو جاؤں، اور شہید ہونے کے بعد میری ناک کاٹ لی جائے، میری آنکھیں نکال لی جائے، میرے کان کاٹ لیے جائے اور مجھے اسی حالت میں دفنا دیا جائے۔ تو اللہ قیامت کے دن میں اٹھوں تو سب پورا عالم ہو حشر کے میدان میں، اس وقت تو مجھے پکار کر پوچھے اے عبداللہ تیری ناک کیا ہو گئی، تیرے کان کیا ہو گئے، تیری آنکھیں کیا ہو گئی، تو اے اللہ سب کے سامنے کہوں تیری محبت میں کٹا دیے۔ اب صبح میں جنگ ہوئی، حضرت سعد نے دیکھا کہ ایسے ایک بہادر سے ملے، وہ ان پر حملہ کیے، حملہ ہوا، آخر میں وہ بہادر کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اب سوچا کہ میری دعا تو پوری ہو گئی، میرے دوست کی دعا کیا ہوئی؟ پہلے زندوں میں تلاش کیے نہیں ملا، شہیدوں میں جا کے تلاش کیا تو ایک جگہ لاش پڑی ہوئی تھی اور ان کی ناک کاٹ لی گئی تھی، ان کی آنکھیں نکال لی گئی تھی، ان کے کان نکال لیے گئے تھے، اور رونے لگے حضرت سعد میری دعا سے بہتر دعا حضرت عبداللہ ابن جیش کی تھی، کاش کہ یہ دعا کیا ہوتا۔ ان کی پہلی دعا تو قبول ہو گئی، اسی طرح دفنا دیا جائے گا۔ دعا کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ حشر کا میدان ہوگا اور اللہ پوچھیں گے اور یہ جواب دیں گے اس دن کا کیا ہوگا، وہ بھی یہاں پر مدفون ہے۔ حضرت حمزہ مدفون ہے، حضرت مصعب ابن عمیر مدفون ہے۔ مجھے بتاؤ وہاں پر جانا، جا کر فوٹو فوکس لینا ہے یا یہ کہنا ہے کہ اللہ یہ ناہنجار آیا ہے، یہ گناہوں میں لپٹ آیا ہے، ان صحابہ کے سامنے آیا ہے، اور وہاں پر سلام پیش کرے، نیت کرے کہ زندگی پوری دنیا کر کے گزار دیا، اللہ اس وقت پہاڑ کی طرف آیا ہوں جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اس وقت پہاڑ کے پاس آیا ہوں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی میں کڑے لگے ہوئے تھے، اے اللہ اس کے بعد کی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کو زندہ کرنے میں میری لگا دوں گا۔ یہ قسم کھا کر آنے کے بجائے فوٹو لے کر فوزس لیں گے تو کیا ہوگا اس جانے۔ حضرت اویس قرنی کی محبت تھی کہ ان کو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، وہ قرن کے لوگ کے تھے، بہت دور تھے، ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں پائے تھے، ان کو معلوم ہوا، کچھ نے جا کر بتایا احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ کون سا دانت شہید ہو گیا؟ کہا کہ سامنے کا دانت شہید ہو گیا۔ تو اٹھا کر ایک لکڑی لیا اور اس دانت کو توڑ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹا، میرا دانت رکھ لے کر میں کیا کراؤں؟ ٹوٹ گیا۔ پھر سوچا کہ یہ ٹوٹا ہے یا یہ ٹوٹا ہے یہ نہیں معلوم ہے، تو دوسرا بھی توڑ دیا۔ یہ ان صحابہ کی محبت تھی۔ ہم حج کو جاتے ہیں، یہ محبت لے کر آنے کے بجائے وہاں پر جا کر فوٹو لینا، مذاق کرنا، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ یہ کہاں تم قدم رکھ رہے ہو؟ سنبھل کے قدم رکھنا، یہ تیرا باغ نہیں، سنبھل کے قدم رکھنا، سوچ سوچ کے قدم رکھنا، تمہارے آنگ میں کانٹے آ جائیں، تم کپ کپانے لگو، پلکنے لگو۔ یہی وہ پہاڑ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، بہت لوگوں کو پتا نہیں ہے، کتابوں میں پڑھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے ان کو ایک غار میں لے جا کر رکھا گیا تھا۔ اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون گر گیا تھا۔ مجھے بہت شوق تھا کہ وہ غار دیکھنا ہے، کتابوں میں انہیں پڑھا تھا۔ جب حج کر لیا، سب کچھ ہو گیا، مسجد نبوی میں گیا، ایک دن صبح میں اٹھا کے پیدل چلا گیا اور جا کر وہ غار تلاش کر لیا اکیلا۔ ادھر سے کچھ عرب علماء آ رہے تھے، کیا تلاش کرے گا؟ تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ میں وہ غار تلاش کر رہا ہوں۔
کہا کہ عربی میں پوچھا وہ غار تلاش کر رہے ہو؟ کہا کہ اس کا راستہ یہ ہے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہاں چلا گیا. جی چاہا کہ رات وہیں گزار دوں. میری والدہ تھی اس لیے واپس آ گیا، ورنہ سوچتا تھا کہ سو جاؤں، وہیں پر رہ جاؤں. رات وہاں پر گیا. میرے سے پہلے کچھ مصری علماء پہنچے ہوئے تھے اور کچھ دوسرے علماء پہنچے ہوئے تھے. میں تمہیں بتاتا ہوں کس جگہ تم جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. میں جب اس غار کے پاس گیا، ابھی غار ملی نہیں. وہاں سے ایسا لگا کہ غار کے اندر کوئی خوشبو کا بہت بڑا عطر کا بوٹل کیا کر دیا ہے، بھر دیا ہے. خوشبو وہیں سے یہ ہو رہی ہے. وہاں کے علماء محسوس کیے. ہم گئے تو خوب خوشبو جیسے باہر نکل رہی ہے، حالانکہ کوئی کیا نہیں کیا گیا تھا، عطر وہاں پر نہیں ڈالا گیا تھا. پھر انہوں علماء نے فرمایا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کتاب کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن جس دن وہ وہاں پر تھے، اس دن سے لے کر آج تک مسلسل خوشبو آ رہی ہے اس غار کے اندر. یہ وہ جگہ ہے، وہاں پر جانا ہے، جا کر دین کا جذبہ لے کر آنا ہے. وہاں پر جانا ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کر کے آنا ہے. کہا کہ اللہ زندگی گزر گئی، بہت ہو گیا، بہت دنیا بولی، بہت دنیا کہا. اب تو بقیہ زندگی جو ہوگی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرے گی. اب یہ میقات ذوالحلیفہ، اب آپ آ جائیے کیسے کرنا ہے. یہ مدینہ ہے. کمرے میں گئے، سامان رکھ دیا، اچھی طرح سے غسل کیا، کپڑے اچھے پہنے، جو تمہارے کپڑوں میں اچھے کپڑے ہو سکتے وہ اچھے کپڑے پہنے، خوب عطر لگایا، 2 رکعت شکر نماز پڑھی، کچھ صدقہ ہوا تو جا کر صدقہ کیا، اور اس کے بعد ہم نکلے درود کی کثرت کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں. اب بتاتا ہوں، دیکھو سب بتا دیا. اس مسجد میں، مسجد نبوی میں، ایک روایت کے مطابق ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کا ہے. ایک روایت کے مطابق 1 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 25,000 نمازوں کا ہے. ایک روایت میں آتا ہے مسجد حرام میں جو نماز پڑھے گا، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا. مسجد نبوی میں پڑھے گا 1 رکعت نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کا. اور مسجد بیت المقدس میں پڑھے گا تو 1 نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. الگ الگ روایت ہے. تو نماز یہاں پر پڑھنے کی کوشش کرے. اور ایک روایت ہے جو صحیح روایت ہے، کہا کہ جو 40 دن تک جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھے وہ نفاق سے بری ہو جائے گا. اب 40 دن تک 40 نمازیں کس کے ساتھ؟ پابندی کے ساتھ پڑھے گا تو اس کا دل نفاق سے پاک ہو جائے گا. اب سن لو یہاں سے، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل مسجد. دیکھو آپ جاؤ گے، ہاں ہنگامہ نہیں کرنا، جلد بازی نہیں کرنا، دوڑنا نہیں. لوگ دوڑتے ہیں، تمہیں بھی نہیں دوڑنے کی کوشش کرنا. تم اپنے آپ کو بچاؤ. تم ٹریننگ لے کر جا رہے ہو. دوڑنا، بھاگنا، کوئی کام، جلدی گھس جانا. جگہ ملی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو اور بھی انتظار کریں گے. ہر دن بیٹھنا بھی صحیح ضروری نہیں ہے، لیکن جس دن بھی بیٹھیں گے ادب کے ساتھ بیٹھیں گے، بے ادبی کے ساتھ نہیں کریں گے. یہ پلرز ہیں. یہ دیکھو یہ ایسا ہے. ابھی تھوڑا سا بتاتا ہوں، تھوڑا سا اس کو جائیے. یہاں پر آپ جاؤ گے تو دیکھو یہ محراب، اندر جاؤ گے تو دکھے گا.
یہ محراب تھوڑا سا موٹا بنا دیا گیا ہے. اس طرح سے بنایا گیا ہے ترکوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب یہی تھا. اب جو امام محراب میں کھڑا ہوتا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا, توسیع کر کے آگے بڑھایا. ورنہ پہلے مسجد اتنی تھی. اوپر دیکھو گے تو حاضہ مسجد النبی کر کے لکھا ہوا ہے پرانی مسجد کا. یہ جتنے ایسے پلر ہے اتنی مسجد کون سی ہے؟ حضور کے زمانے کی ہے. اس سے سامنے جو ہے وہ حضرت عثمان کا بڑھایا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہو کر کیا پڑھتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. اب یہ ایسا ہے کہ اب یہاں کھڑے ہو کر یہ محراب میں ہمارا سر پڑتا ہے تو ہمارا سجدہ اس جگہ ہوتا ہے جس جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر ہوا کرتے تھے. ادباً اس طرح سے بنا دیا. یہاں پر پلرز ہیں, اوپر لکھا ہے استوان عائشہ, استوان ابی لبابہ, استوان سبیر, استوان توبہ, یہ لکھا ہوا ہے. وہ ابھی بتاتا ہوں. محراب سے لے کر ادھر ایک ممبر ہے, ابھی دکھاؤں گا آپ کو. یہ ممبر ہے یہاں پر. ممبر سے لے کر یہ جو دکھ رہا ہے یہاں پر, یہ جالی دکھ رہی ہے, یہ لیفٹ کی جالی ہے. آپ سلام پیش کرنے ادھر نہیں جاتے, اس کے ادھر سے آتے ہو, لیفٹ کی جالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر کے درمیان اور میرے حجرے کے درمیان جو جگہ ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ کیا مطلب اس کا؟ واقعی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی زمین کا ایک ٹکڑا, جیسے مکہ مکرمہ کے اندر مقام ابراہیم جنت کا پتھر ہے اور حجر اسود جنت کا پتھر ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر جنت ہی کے زمین کا ایک ٹکڑا مدینے کے اندر وہاں پر اتار دیا ہے. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے لے کر ممبر تک. اس کی علامت کے طور پر یہ گرین میٹ بچھا دیا گیا ہے. یہ جو گرین میٹ ہے وہ روضۃ من ریاض, اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. میں ایک چیز سوچتا ہوں, حدیث میں آتا ہے ایک آدمی گناہگار ہے, جہنم میں چلا گیا, ایمان والا ہے تو جہنم میں چلا گیا تو کچھ دن جلنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے کہاں نکال لیں گے؟ نکال کر پھر اس کو جنت میں بھیج دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک آدمی کو معاف کر کے کہاں بھیج دیا؟ جنت میں بھیج دیا, تو اب اس کی گناہوں کی وجہ سے کہاں نکالیں گے؟ جنت سے نکال کر پھر کہاں نہیں بھیجیں گے؟ جہنم میں جانے والا ایک دن نکل کر کہاں جا سکتا ہے؟ ایمان والا ہے تو جنت میں جا سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گناہگار کو اللہ نے معاف کر دیا اور کہاں بھیج دیا؟ جنت میں ختم رکھ دیا, تو دوبارہ اس کو کہاں بھیج دیا اللہ تعالیٰ؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے جس کو اس جنت کے زمین پر قدم اللہ نے رکھوا دیا, اب اس کو وہ جہنم میں نہیں بھیجے گا. یہ اب سنو, اب وہاں جا کر بے ادبی نہ کرو, اس کو سمجھ لو. دیکھو یہ روضے اطہر یہ کیسا ہے, تمہیں جھانک کر دیکھے گا تو روزہ نہیں دکھے گا. وہاں کا اس وقت جو پرنس ہے, جو بادشاہ ہے, وہ جھانک کر دیکھے گا تو بھی نہیں دکھے گا. پہلی بات سن لو کیسا ہے. دیکھو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آرام فرما رہے ہیں, اس کا فکر ایسا ہے. یہاں یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ ہے. کون سا؟ یہ اب جالیاں پوری لگی ہوئی ہے نا, وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے لے کر حضرت فاطمہ زہرا کے حجرے تک پورے ایک کر کے جالیاں لگی ہوئی ہیں. اتنا حجرہ کس کا تھا؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آرام فرما رہے ہیں. جب حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اجازت چاہیے حضرت عائشہ صدیقہ سے, تو ان کو لا کر یہاں مدفون کیا گیا. اور ان کو ایسا کیا گیا کہ برابر میں نہیں کیا گیا کہ بے ادبی ہو جاتی ہے.
ان کا سر رکھا گیا کہاں تک؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک یہاں پر۔ حضرت عمر شہید ہو گئے۔ حضرت عمر نے اپنے بچے کو بھیجا عبداللہ کو، کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر اجازت مانگو، اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے دے تو مجھے میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر مدفون کیا جائے، اگر وہ اجازت نہیں دے دے تو عام قبرستان میں مجھے کیا کر دیا جائے۔ تو جاتے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں عمر کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت عمر کو تدفین کی گئی تو کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے شانے کے پاس ان کا سر رکھا گیا، تو سب سے اوپر ایسا ہے، پھر اس کے نیچے اس کے نیچے ایسا۔ اب کیا کر دیا گیا ترکوں کے زمانے ہی میں، کہیں بے ادبی نہ ہو بول کر اس پورے کمرے کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا، اسے دروازہ نہیں، دیوار بنا دی گئی۔ پہلی دیوار یہ، اس کے بعد اور ایک دیوار بنائی گئی، وہ جو جالی، اور ایک دیوار ایک بنائی گئی جو 5 کونی دیوار، دیکھو یہ ایک دیوار بنائی گئی یہ، اور اس کو 5 کونی بنائی تاکہ کعبۃ اللہ کے مشابہ نہ ہو جائے۔ دیکھو یہ دیوار بن گئی، اس دیوار کی بھی کیا نہیں ہے، میں بھی کیا نہیں ہے بھائی، دروازہ نہیں۔ اس کے بعد یہ جو جالیاں نظر آتی ہے تم نا، دیکھو یہ جالیاں، تمہیں اس میں سے جھانکے تو یہ تو کبھی نظر نہیں آئے گا، کبھی۔ اس کے اوپر گنبد خضرا ہے، کس کے اوپر؟ یہ جو حجرہ ہے اس کے اوپر گنبد خضرا ہے، اس گنبد خضرا کے اندر دریچہ ہے، اس کے اندر کچھ آپ دیکھو گے تو سوراخ ہیں، کچھ ہوا چلتی ہے تو ہوا اندر جاتی ہے، بارش ہوتی ہے تو اس کے قطرے کس پہ گرتے ہیں؟ اس پر گرتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو اس لیے یہاں پر جھانک کر دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس میں یہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم بہت ادب کے ساتھ کہاں پر جانا ہے، کہاں پر جانا ہے۔ باقی یہ پلرز ہیں، اس کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے سلام پیش کرنا سن لو۔ اب آؤ گے تو آپ یہاں سے آؤ گے آپ تو پہلا یہ ملے گا، یہ بڑی جالی ہے، اس کا فیس کس کی طرف ہے؟ ہماری طرف، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے۔ اس کے بعد جیسے میں نے دکھایا نا ایسا، اس کے بعد حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، اس کے بعد حضرت آپ یہ دروازہ ہے باب الصدیق کے نام، وہاں سے اندر داخل ہونا ہے۔ جھک نامہ کچھ نہ کرو، آرام سے جاؤ، وقت لے کر جاؤ۔ یہاں پر آنا ہے اس جگہ پر، اور آ کر کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا۔ سلام تھوڑا یاد کر کے جاؤ، آسان سلام بول کر دیتا ہوں، سن لو۔ اذان کی بات کی دعا یاد ہے؟ یاد ہے؟ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے، کیا ہے؟ اللہم ابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلوات القائمة، یہاں تک تو یاد ہے؟ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا۔ آسان سلام بول کر دیتا ہوں، سلام بہت سے منقول ہیں، آپ گئے سر جھکائے ہوئے، ہنگامہ نہیں، زور نہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد۔ آپ کا سلام۔ کچھ بزرگان دین نے لمبا سلام پڑھا ہے، کچھ بزرگان دین نے چھوٹا سلام پڑھا ہے۔ بہت دیر تک وہاں کھڑے ہونا بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ جاؤ گے تو آپ کا دل متوجہ ہوگا ادھر، یہ روحانی چیز ہے۔ آپ جاؤ گے تو آپ کا دل متوجہ ہوگا وہاں پر، اور آپ دل سے ادھر متوجہ ہوگے تو اس وقت کیا پڑھو؟
یہ سلام پڑھو. اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو خشوع ہوگا وہ کیا ہو جائے گا, ہٹ جائے گا. آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتے ہیں تو سمجھ لینا اشارہ ہو رہا ہے کہ آگے چلو. زیادہ دیر کیا نہیں کرنا, کھڑے. ادھر رخ کر کے دعا نہیں کرنا, قبلے کی طرف ادھر چلے جانا, وہاں پر دعا کرنا, مسجد کے باہر دعا کرنا. یہ سلام پیش کرنے کا کیا ہے, طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دور سے سلام درود و سلام پیش کرتا ہے فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں, میں اس کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں. اور جو شخص میری خبر پر آتا ہے اور مجھ پر سلام کرتا ہے تو میں خود سنتا ہوں اور میں اس کا کیا کرتا ہوں, جواب دیتا ہوں. کتنے خوش نصیب ہوگے کہ تمہاری آواز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے اور پھر جواب دے. تم پر بھی سلامتی ہو. جس کو سلامتی کی دعا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو اس کی سلامتی میں کیا شک ہو سکتا ہے. اب یہاں آؤ, پھر مسجد میں رہا کرو. مسجد میں جتنا زیادہ سے زیادہ آپ رہ سکتے ہیں وہاں پر رہو, نوافل پڑھو, قرآن مجید کی تلاوت کرو, اور شور شرابہ باتیں نہیں. اگر کچھ بات کرنے کی ضرورت ہے مسجد کے باہر جاؤ, باہر جا کر بات کرو, دھکا مکی نہیں. تو اس طرح سے آپ کرو گے تو انشاءاللہ وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کے سلام کو قبول کرے گا. اور جی دیکھو یہ ایسا ہے, دیکھو یہ لیول میں یہ ہو گیا, یہ لیول میں یہ ہو گیا, یہ لیول میں یہ ہو گیا. بار بار جانا کوئی ضروری نہیں, وہیں جانا کوئی ضروری نہیں. سلام پیش کرنے کے لیے مسجد کے کسی بھی حصے میں کھڑے ہو کر, اس رخ میں کھڑے ہو کر آپ سلام پیش کریں گے تو مسجد کے کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر سلام پیش کریں گے. اس کا حکم کون سا ہوتا ہے, وہاں پر آ کر کرنے والا ہی کیا ہوتا ہے, حکم ہوتا ہے. اس کو ہم یہ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کہاں جائیے, جنت البقیع جائیے. بس یہ ٹائم نہیں ہے, آپ لوگ وقت پہ آتے تو اور بتاتا میں. چلیے دیکھیے یہ جنت البقیع ہے. اب تھوڑا سا سمجھ لیجئے, بعد میں دیکھا جائے گا. دیکھیے یہ گیٹ ہے, یہاں سے مٹی اٹھا لینے کا کام, بلا اٹھا کو رکھ لینے کا کام, یہ سب کام نہیں کرنا. یہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ آتے ہیں, یہ اٹھاؤ یہ اٹھاؤ, آپ کو یہ سب چکر نہیں کرنا. یہاں پر 10,000 صحابہ مدفون ہیں. کتنے؟ 10,000 صحابہ مدفون ہیں. ایک ایک صحابی بھی جو ہے جس کی ان کی آپ اتباع کر لو گے تو جنت میں اصحاب کا نجوم من اقتدیتم اہتدیتم, 10,000 ستارے ہیں. یہ جو حصہ ہے, یہ جو آپ کو حصہ دکھ رہا ہے, یہ بدلتے رہتا ہے. ہر ایک مہینے کے اندر اس کو کھود کر کیا کیا جا سکتا, نکالا جاتا ہے, دوسروں کو مدفون کیا جاتا ہے. یہ حصہ, یہ جو حصہ ہے, اس حصے کو محفوظ کر لیا گیا ہے. اس کے اندر صحابہ کی کیا ہے, خبریں. یہاں آئیں گے, دیکھو یہ جو حصہ دکھ رہا ہے یہاں پر, یہ والا, یہ ازواج مطہرات کی خبریں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کی خبریں ہیں. کسی پر نام نہیں لکھا ہوا ہے, ہم نے اس پہ کام کیا ہے. ابھی ٹائم نہیں ہے ورنہ آپ لوگوں کو ایک ایک بتاتا تھا. یہاں پر آپ جائیں گے تو یہاں امام مالک کی خبر ہے. یہ حضرت امام مالک کی خبر ہے. اور ادھر آپ ادھر جاؤ گے تو شیعہ حضرات ادھر آپ کو بہت زیادہ دکھتے رہیں گے. یہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھتا ہے. ادھر بالکل آخر میں جاؤ گے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے. یہ اب یہاں جانا ہے تو یہاں پر کچھ نہیں, یہ دعا پڑھنا, وہاں دعا بھی لکھی ہوئی ہے.
السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین، یہ پڑھ کر جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهِ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسَأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. اے اہل مومن اور مسلمانوں کے دیار کے لوگوں، آپ پر سلامتی ہو. ہم بھی بہت جلد آپ کو آ کر مل لیں گے. ہم بھی بہت جلد آ کر آپ کو کیا کر لیں گے؟ مل لیں گے. آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے ہم عافیت کی دعا کرتے ہیں. اب ہاں، ان سب کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور تمنا ہے کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان جیسا دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو یہ احد پہاڑ کے بارے میں بتایا تھا، دیکھو یہ جو ہے یہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھو یہ احد پہاڑ ہے. وہ جو میں غار بتایا تھا، دیکھو وہ یہاں پر اس جگہ پر ایک جگہ ہے. خیر ابھی آپ لوگ جاؤ گے تو آسان نہیں ہے، کوئی عالم کے ساتھ معلوم ہو تو جا سکتے ہو. تو یہاں پر بھی یہ بھی ایک قبرستان ہے. یہ جبل رومات ہے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو کھڑا کیا تھا کہ جنگ کے. یہ علاقہ ہے جہاں پر جنگ ہوئی تھی، یہی علاقہ ہے. یہاں پر جب اتر گئے تو فتح ہو گئی تھی مسلمانوں کو، مشرکین بھاگ گئے تھے. حضرت خالد بن ولید دور سے اس پہاڑ کے پیچھے سے ایسا آ کر ادھر سے پیچھے سے حملہ کر دیا. تو یہ جبل رومات ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر آپ کیا کرو، اپنی قسمتوں کے لیے اللہ سے مانگو. یہ جگہ فوٹو لینے کو یہ کرنے کی نہیں. یہ وحد کا بیٹل ہے جو ابھی میں نے دکھایا. دیکھو یہی ہے. چلیے اس کو ہم پورا کرتے ختم کرتے. یہ ٹائم کم ہے. اب دیکھو آپ یوں آتے ہو نا، یہ ادھر سے آؤ گے، یہ اتنا حصہ مسجد نبوی کا باہر آیا ہے. یہیں پر آپ کو نظر آ جائے گا، یہ روزہ دور سے دکھے گا. ادھر سے آئیں گے تو باب الصدیق ملے گا. اس کے اندر سے آپ کو جانے کے لیے کیا دیا جا رہا ہے؟ دیا جا رہا ہے. آپ سلام پیش کرنے کے لیے آنا ہے تو آپ ادھر کہیں بھی ہو تو یہاں آ جاؤ، یہاں سے اندر داخل ہو جاؤ. آزاد کیا مسجد نبوی کے اندر سے داخل نہ ہو، کہاں ادھر آ جانا، ادھر سے اس میں داخل ہونا آپ کو سلام پیش کرنے کا اچھا ہوگا. وہی راستہ ہوگا. آگے اب یہ سب ٹھیک ہے. اب یہاں سے آپ کی واپسی ہو جائے گی انشاءاللہ. واپس آ رہے ہیں روتے ہوئے، درود کی کثرت کرتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے آئے. بس یہی چند باتیں ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. ہم لوگوں نے اتنی دیر تک جو آپ سے یہ کیا تو شاید ہو سکتا ہے آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہو. وہاں پر آپ کو یاد آئے گا. تو جو لوگ، میں نے کہا کہ علماء سے مسئلے پوچھ کرو. اگر کسی کو ضرورت ہے تو میں، بہت سے لوگ مجھے فون کرتے ہیں، کوئی مسئلہ پیش آئے، میرا نمبر لکھ لو. آپ لوگ چاہے تو 95 لکھ لینا، وہاں سے فون کرو. کوئی مسئلہ ہو تو ہم بتائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. 9591 83 6321. یا تو ساتھ علماء رہے تو علماء سے مسئلہ پیش پوچھو، نہیں تو آپ فون کرو، ہم بتائیں گے انشاءاللہ. اور بہت سے لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی آپ کو بتائیں گے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے. اور یہاں پر ڈی اے ٹی پبلک اسکول کے ٹیچرز، بچے کا مینجمنٹ اور اس محلے کے لوگ سب آپ کی خدمت اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ یہاں سے جائیں. امت کی حالت بہت ہی زیادہ نازک ہے اس وقت. 2019 کے بعد اس ملک میں کیا کیا ہونے والا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. آپ ایسے موقع پر حج کو جا رہے ہیں جب اس ملک کے لیے دعاؤں کی سب ضرورت ہے. آپ اس ملک کے لیے دعائیں کرو، کہ مسلمانوں کے لیے کرو. اس ملک میں امن و امان کے لیے دعائیں کرو. اور جو لوگ اس ملک کو تباہ کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں ان
کی ہدایت کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ آپ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اذان ہو جائے 2 منٹ نماز پڑھ کے دعا کر کے نماز مختصر سے دعا کر کے نماز پڑھے. مغرب کے بعد ضرورت نہیں.